अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। आज हमारे पास काफ़ी कुछ है बात करने को। तेलंगाना से, कौमी सतह से सरकारी नोटिस हैं, तालीमी ऐलानात, कुछ खबरें और एक बहुत अहम इक़्तिबास भी है उस्ताद के किरदार पर। जी हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब को जोड़कर देखें कि तेलंगाना में इलेक्शन, तालीम और सरकारी मुलाजिम इन महाजों पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं तेलंगाना के इंतखाबात से। रियासती इलेक्शन कमीशन मतलब SEC ने लोकल बॉडी इलेक्शंस का शेड्यूल दे दिया है। जी, ये MPTC और ZPTC के इंतखाबात हैं, मंडल परिषद और जिला परिषद वाले। हाँ, और ये रियासत के 31 अजला में होंगे, ठीक? जी बिल्कुल, बस हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी को छोड़कर, क्योंकि वो शहरी अजला हैं। अच्छा, शेड्यूल क्या है उनका, ये कब होंगे? देखिए, MPTC और ZPTC के जो इंतखाबात हैं वो पार्टी की बुनियाद पर होते हैं। ये 2 मरहलों में होंगे, 23 और 27 अक्टूबर को। ठीक है, और ग्राम पंचायत वाले? ग्राम पंचायत वाले गैर जमाती होते हैं, वो 3 मरहलों में हैं, 31 अक्टूबर, फिर 4 नवंबर और 8 नवंबर। और गिनती वो कब होगी? अच्छी बात यह है कि हर मरहले की गिनती उसी दिन हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट 8 नवंबर तक आ जाएगा। लेकिन इसमें एक वो BC कोटा वाला मसला भी तो है ना? जी, वो बहुत अहम है। इलेक्शन का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को आना है और तेलंगाना हाई कोर्ट में BC कोटा केस की समाअत ठीक एक दिन पहले है। अच्छा, मामला क्या है वैसे? हुकूमत ने 42% कोटा रखा है पिछड़ा तबके के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि कुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओह, तो ये तो कानूनी तौर पर फंस सकता है। बिल्कुल, देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या कहता है। इसका असर पूरे इंतखाबी अमल पर पड़ सकता है। सही, और ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ तो लग चुका है 29 सितंबर से। अंदाज़न? तादाद काफी बड़ी है, तकरीबन 1,67,00,000, और वोटिंग वही पुराने तरीके से होगी, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन तेजी दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये कानूनी चैलेंज है। जी, और सिर्फ यही नहीं, ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस के किसी रहनुमा ने ऑब्जेक्शन किया है कि इतनी जल्दी इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि शायद इससे हुक्मरान जमात को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। तो सियासी पहलू भी हैं। बिल्कुल, इंतजामी रफ्तार बमुकाबला कानूनी और सियासी रुकावटें। इसी दौरान जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब भी तो है, वहाँ क्या चल रहा है? जी, वहाँ भी तैयारियां जोरों पर हैं। GHMC कमिश्नर, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, उन्होंने सुना है कि कुछ सेक्टर ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस दिया है। क्यों, क्या हुआ? वो ट्रेनिंग सेशन में नहीं आए थे, कोई 12 ऑफिसर्स थे शायद। ओहो, तो इंतजामिया सख्त है इस मामले में। जी, ज़िमनी इंतखाबात में तो हर चीज़ वक्त पर होनी चाहिए। ये सेक्टर ऑफिसर्स बहुत अहम होते हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सारे इंतजामात, बुनियादी सहूलियात, सब उनकी जिम्मेदारी होती है। सही कहा आपने। ये नोटिस तो फिर एक तरह का पैगाम है कि भाई काम संजीदगी से करना है। बिल्कुल, सुना है 47 में से सिर्फ 35 ही आए थे ट्रेनिंग में। कमिश्नर ने तो रिटर्निंग ऑफिसर को कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर गैर हाजिर थे, उनके बारे में पुलिस कमिश्नर को भी बताएं। अच्छा, और ट्रेनिंग में क्या बताया गया? वही उनकी जिम्मेदारियां, पोलिंग स्टेशंस का मुआयना करना, पानी, बिजली, पंखे, ये सब चीजें चेक करना। वोटर्स के लिए क्या अपडेट है वहाँ? हतमी वोटर लिस्ट आ गई है। तकरीबन 3,99,000 वोटर्स हैं और 307 पोलिंग स्टेशन। काफी बड़ी तादाद है। जी, और अच्छी बात यह है कि वोटर्स अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, CO तेलंगाना की वेबसाइट, ERO ऑफिस, हत्ता के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी। और अगर कोई इतराज हो तो? इसकी आखिरी तारीख आज ही है, 1 अक्टूबर। ये भी बताया गया है कि कुछ नए पोलिंग स्टेशन बने हैं, कुछ की जगह बदली है, तो बेहतर है कि वोटर्स एक बार ऑनलाइन जरूर देख लें। ये तो अच्छी सहूलत है। अच्छा, और दूसरे इजला में भी ऐसी ट्रेनिंग हो रही है? जी, एक तेलुगु जरिए के मुताबिक निजामाबाद और बाकी जगहों पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की ट्रेनिंग जारी है। तकरीबन 3,180 अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा काम है ये तो। बिल्कुल, लेकिन जरूरी भी है ताकि इलेक्शन ठीक से हो सके। इलेक्शन से जुड़ी एक और बात सामने आई है, वो पोस्टल बैलेट के बारे में। सरकारी मुलाजमीन जो ड्यूटी पर होंगे, उनको कुछ खदशात हैं। अच्छा, क्या खदशात हैं? एक तेलुगु खबर में था कि मुलाजमीन को डर है कि वोट डालते वक्त राजदारी नहीं रहेगी,
क्योंकि طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں 4 گواہوں کے سامنے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی سنجیدہ بات ہے۔ اگر ووٹ کی رازداری نہیں رہے گی تو لوگ شاید کھل کر اپنی پسند کا اظہار نہ کر پائیں۔ یہی فکر ہے، انہیں شاید ڈر ہو کہ ان کی سیاسی وابستگی ظاہر ہو جائے گی۔ جی، جس کے بعد میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پر تو الیکشن حکام کو وضاحت دینی چاہیے۔ ہاں، مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ وضاحت کی جائے تاکہ ملازمین بے فکر ہو کر ووٹ ڈال سکیں۔ بالکل، جمہوریت میں ووٹ کی رازداری تو بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اسی دوران اساتذہ کی طرف سے بھی ایک مطالبہ آیا ہے۔ جی، کیا مطالبہ ہے؟ کریم نگر ضلع کی تلنگانہ امپلائیز ایسوسی ایشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری مراکز کے اساتذہ کو الیکشن ڈیوٹی سے مستثنی رکھا جائے۔ اچھا، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کے صدر ہیں وی او جھاری صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ استاد کا اصل کام پڑھانا ہے۔ الیکشن ڈیوٹی کی وجہ سے ان کی تدریسی ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ تو پرانی بحث ہے۔ اساتذہ کو اکثر ایسے کاموں میں لگایا جاتا ہے، پڑھائی کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، ان پر بوجھ بھی بڑھتا ہے۔ ہاں، انہوں نے ٹیٹ یعنی ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ کی شرائط پر نظر ثانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اہم ہے۔ دیکھتے ہیں انتظامیہ اس درخواست پر کیا کرتی ہے۔ الیکشن کے لیے عملہ بھی تو چاہیے۔ صحیح۔ تو انتخابات سے بات چل نکلی تھی اساتذہ کے مسائل کی۔ اب ذرا تفصیل سے تعلیمی شعبے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ ٹی جی ایس سی ٹی کا اعلان ہو گیا ہے۔ اچھا، تلنگانہ اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ؟ جی یہ تو اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر بننے کے لیے ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، عثمانیہ یونیورسٹی کروا رہی ہے یہ امتحان۔ دسمبر 2025 کے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ اور فارمیٹ کیا ہوگا؟ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ، سی بی ٹی۔ ٹھیک، سی بی ٹی تو اب عام ہے، نتائج جلدی آ جاتے ہیں، غلطی کا امکان کم ہوتا ہے اور شفافیت بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ جی، اس کے 2 پیپر ہوں گے۔ پیپر 1 جنرل 50 سوال 100 نمبر اور پیپر 2 مضمون کا 100 سوال 200 نمبر، کل 3 گھنٹے ملیں گے۔ اور درخواستیں کب سے شروع ہوں گی؟ 10 اکتوبر سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹس ہیں www.telanganaset.org اور www.usmania.ac.in۔ ٹھیک ہے، یہ تو اعلیٰ تعلیم میں جانے والوں کے لیے اہم خبر ہے۔ جاتا ہے۔ کب تک بڑھائی یہ تاریخ؟ بغیر لیٹ فیس کے 6 اکتوبر تک اور لیٹ فیس کے ساتھ 7 سے 23 اکتوبر تک۔ ویب سائٹ ہے www.telanganaopenschool.org۔ چلیے، یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اساتذہ کے مسئلوں پر واپس آئیں تو پرائمری اسکول ٹیچرز یونین PSTU نے بھی الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بھی شکوہ وہی ہے، الیکشن ڈیوٹی کا معاوضہ کم ہے اور سہولیات ناکافی ہیں، خاص طور پر انویجیلیٹر PO/OPO کی ڈیوٹی کے لیے۔ یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ جب اضافی ذمہ داری دی جاتی ہے تو معاوضہ اور سہولیات تو مناسب ہونی چاہیے نا؟ جی، انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ PO اور OPO کا معاوضہ کم ہے، کام دیر تک کرنا پڑتا ہے، آنے جانے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ وہ معاوضے میں اضافہ اور بہتر سہولیات مانگ رہے ہیں، جیسے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مناسب انتظام ہو۔ یہ مطالبات تو بالکل جائز لگتے ہیں۔ اگر آپ اتنی اہم ڈیوٹی لے رہے ہیں تو بنیادی ضروریات کا خیال تو رکھنا چاہیے، اس سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اب ذرا قومی سطح کی بات کریں۔ اسکول ٹیچرز فیڈریشن آف انڈیا STFI نے سپریم کورٹ میں ایک نظر ثانی کی درخواست ڈالی ہے۔ کس بارے میں؟ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا جس میں ٹیٹ کو لازمی قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف۔ اچھا، وہ 1 ستمبر والا فیصلہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو پہلے سے نوکری میں ہے انہیں بھی 2 سال میں ٹیٹ پاس کرنا ہوگا۔ جی وہی، STFI کہتی ہے کہ اس سے تقریباً 25 لاکھ اساتذہ متاثر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو سالوں سے پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک طرف تو مقصد شاید تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہو ٹیٹ کے ذریعے، ہاں، لیکن دوسری طرف تجربہ کار اساتذہ کی نوکریوں کا سوال ہے۔ ان کے لیے یہ اچانک سے ایک نئی شرط آ گئی ہے۔ بالکل، فیڈریشن نے وکلاء سے مشورہ کر کے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ معیار بمقابلہ ملازمت کا تحفظ، دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ نظر ثانی درخواست پر کیا کہتا ہے۔ تلنگانہ میں بھی اساتذہ کا ایک مسئلہ تھا تنخواہوں کا، وہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے رنگا ریڈی ضلع میں۔ اچھا، کیا معاملہ تھا وہاں؟ کچھ لینگویج پنڈت تھے تیلگو اور ہندی کے، اچھا، انہیں اسکول اسسٹنٹ کے طور پر اپ گریڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن DSC 2024 میں ان کے مضامین کی آسامیاں نہیں تھی تو پوسٹنگ نہیں ملی۔ بعد میں 2025 کی پروموشن کاؤنسلنگ میں انہیں خالی جگہوں پر لگایا گیا۔
مسئلہ یہ تھا کہ تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ انتظامی مسئلہ تھا۔ بالکل۔ تو اب کیا حل نکلا؟ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے 30 سپٹمبر کو حکم جاری کیا ہے کہ ان کی تنخواہ وہیں سے ادا کی جائے جہاں وہ فی الحال کام کر رہے ہیں یا منسلک ہیں۔ چلے، یہ اچھا ہوا۔ اساتذہ کو ان کی ترقی کا فائدہ ملنا چاہیے، تنخواہ نہیں رکنی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں عملے کی بات ہو رہی ہے تو عثمانیہ یونیورسٹی کا جو سائنس کالج ہے سیف آباد میں، انہیں پارٹ ٹائم لیکچررز کی ضرورت ہے۔ اچھا، کن مضامین کے لیے؟ انگریزی، شماریات، طبیعیات، کمپیوٹر سائنس، نباتاتیات اور ارضیات۔ اور اہلیت کیا چاہیے؟ ماسٹرز ڈگری ہو متعلقہ مضمون میں کم از کم 55% نمبروں کے ساتھ، ریزرو کیٹیگری کے لیے 50%۔ اگر نیٹ، سیٹ، ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے یا پڑھانے کا تجربہ ہے تو ترجیح دی جائے گی۔ درخواست کب تک دے سکتے ہیں؟ 8 اکتوبر شام 5 بجے تک۔ ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم لیکچرر سے بھی کافی مدد مل جاتی ہے اداروں کو۔ جی بالکل، خاص طور پر جب مستقل بھرتیاں نہ ہوئی ہو اور نیٹ سیٹ جیسی شرائط سے معیار بھی برقرار رہتا ہے۔ چلے، اب کچھ قومی سطح کی خبریں اور دوسرے اعلانات دیکھتے ہیں۔ NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جوائنٹ CSIR UGC نیٹ دسمبر 2025 کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، CSIR UGC نیٹ یہ تو سائنس مضامین کے لیے ہوتا ہے، JRF اور لیکچررشپ کے لیے؟ جی بالکل، اور کچھ یونیورسٹیوں میں PhD داخلے کے لیے بھی۔ یہ بھی CBT یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا۔ اس کا شیڈیول کیا ہے؟ آن لائن درخواستیں 25 ستمبر سے شروع ہو گئی ہیں، 24 اکتوبر تک چلیں گی۔ امتحان 18 دسمبر کو ہوگا، 2 شفٹوں میں۔ کون کون سے مضامین شامل ہیں اس میں؟ کیمیکل سائنسز، ارتھ سائنسز، لائف سائنسز، میتھمیٹیکل سائنسز اور فزیکل سائنسز۔ ٹھیک ہے، یہ تو سائنس کے طلباء اور محققین کے لیے بہت اہم امتحان ہے۔ اور ایک خبر سرکاری ملازمین کے لیے، ان کی حادثاتی انشورنس اسکیم بہتر کی گئی ہے۔ او واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ ریاستی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے۔ جن ملازمین کے تنخواہ اکاؤنٹ SBI میں ہیں، ان کا حادثاتی موت کا انشورنس کور اب 1.25 کروڑ روپے ہوگا۔ 1.25 کروڑ۔ پہلے کتنا تھا؟ پہلے 60 لاکھ تھا۔ ارے واہ، یہ تو دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ تو ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے بہت بڑا مالی تحفظ ہے۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ اگر وہ چاہیں تو صرف 495 روپے ماہانہ پریمیم پر 30 لاکھ روپے کا اضافی انشورنس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ واقعی قابل تعریف قدم ہے۔ حادثات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایسے میں خاندان کے لیے مالی مدد بہت ضروری ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم نقطے پر بات کرتے ہیں، استاد کے کردار پر۔ ہمارے پاس ایک اردو اقتباس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علم اللہ کی نعمت ہے اور معلم یعنی استاد کا پیشہ بہت مقدس اور محترم ہے۔ جی بالکل صحیح۔ استاد صرف نصاب نہیں پڑھاتا، وہ تو معاشرے کی تعمیر کرتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ اس کا مقام بہت بلند ہے، اور اسی وجہ سے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جی ہاں، سچا معلم وہ ہے جو اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اسی حوالے سے مولانا مودودی کا ایک قول ہے، بہت غور طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان استاد اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو پہچانتا ہو تو نظام تعلیم خواہ کچھ بھی ہو، وہ اسلامی نہج پر طلباء کی دینی اور اخلاقی تربیت کے سلسلے میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت خوب۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک سراسر غیر اسلامی نظام بھی اس کے مصمم ارادے کے سامنے کسی صورت رکاوٹ نہیں بن سکتا، بشرطے کہ استاد مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی اس نازک ذمہ داری کو اچھی طرح پہچانتا ہو۔ سبحان اللہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب اصل چیز نظام یا نصاب نہیں، بلکہ استاد کا اپنا کردار، اس کا عزم، اس کا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ جی، ایک اچھا استاد، ایک باشعور استاد کسی بھی ماحول میں، کسی بھی سسٹم میں اپنے طلباء کی کردار سازی کر سکتا ہے، ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ صرف معلومات دینا کافی نہیں، اقدار سکھانا، سوچنا سکھانا، یہ اصل کام ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے تلنگانہ میں انتخابات کی گہما گہمی دیکھی، اس سے جڑے قانونی اور سیاسی مسائل پر بات کی۔ جی، تعلیمی میدان میں TG سیٹ، ٹاس جیسے اعلانات، TET پر جو بحث چل رہی ہے، اساتذہ کے معاوضے، ترقیوں کے مسائل، ان سب کا جائزہ لیا۔ ہاں، اور قومی سطح پر CSIR نیٹ کا شیڈیول دیکھا، سرکاری ملازمین کے لیے انشورنس کی اچھی خبر سنی۔ اور آخر میں استاد کے اہم کردار پر غور کیا۔
ان سب باتوں سے یہی لگتا ہے کہ انتظامی تعلیمی پالیسی ہر سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کا اثر ہم سب پر پڑتا ہے، ملازمین، اساتذہ، طلباء، پورا معاشرہ۔ صحیح۔ اور استاد کے کردار کی اہمیت تو وہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، اس پر سوچتے رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، یہ ایک انگریزی کہاوت کا مفہوم ہے، ایک رہنما صرف دروازے نہیں کھولتا، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے کہ ان دروازوں سے اعتماد کے ساتھ کیسے گزرنا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ جی، تو اس پر غور کریں کہ ہم تعلیم میں، رہنمائی میں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں دوسروں کو بااختیار کیسے بنا سکتے ہیں، انہیں خود اعتمادی سے آگے بڑھنے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمیں دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے کی ترغیب دیتی ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔